को छोड़ कर के कभी मदरसे की चार दीवारी के पास जा करके खड़े हो जाना। तो यही बच्चे मदरसे के बरामदे में बैठकर, चटाई पे बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नजर तब ये बनते हैं हाफिज कुरान। कल तक ये शान मोहम्मद थे, आज हो गए हाफिज शान मोहम्मद। कल तक आपकी गलियों में टहलते तो शान मोहम्मद के नाम से जानते और पहचाने जाते थे, आज ये हो गए हाफिज शान मोहम्मद। आज ये मिंबर पर बैठे हुए, कल ये जब मुसल्ले की इमामत पर पहुंचेंगे, जब इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेंगे तो जमात लगी होगी, मुसल्ले पर हाफिज शान मोहम्मद साहब खड़े होंगे। आज इनके बाप बैठे हुए हैं, अपनी नजर से देख रहे हैं बेटा मेरा हाफिज हो गया। आज भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, देख रहा है मेरा भाई हाफिज हो गया। लेकिन जब ये इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेंगे तो सब लगी होगी, एक तरफ दादा खड़े होंगे, एक तरफ बाप खड़े होंगे, एक तरफ भाई खड़े होंगे, एक तरफ मामू खड़े होंगे, एक तरफ चाचा खड़े होंगे। मामू कह रहा है मेरा भांजा हाफिज हो गया, चाचा कह रहा है मेरा भतीजा हाफिज हो गया। लेकिन यहाँ तक जब इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा, जब ये इमाम नियत बांधेगा अल्लाहु अकबर कहता हुआ, तो बाप ये नहीं कहेगा पीछे अपने बेटे के, बाप भी यही कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम। चचा ये नहीं कहेगा पीछे अपने भतीजे के, चचा भी यही कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम के। भाई ये नहीं कहेगा पीछे अपने भाई के, भाई भी यही कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम के। ये है हमारे कुरान की अजमत। अजीजों, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, दीन सीखो, दीन सिखाओ। 2 रोज पहले रमजान शरीफ का महीना रुखसत हुआ हमसे, शैतान खुल गया जी, भला की बुरा मस्जिद वीरान जी। अच्छा एक बात बताओ, रमजान के महीने में फजर में कम, जोहर में कम, असर में कम, मगरिब में क्यों कम? इसी क्या खासियत है मगरिब की नमाज में? रमजान के महीने मगरिब की नमाज में ज्यादा लोग क्यों हो जाते हैं? पढ़ने जाते हो कि इफ्तारी खाने जाते हो? ऐसा होता है, यहाँ होता है कि नहीं? अगर जोहर में 50 है, असर में 50 है, तो मगरिब में 70 है। अब भैया चंद पकौड़ी की लालच में तुमने मगरिब में 20 बढ़ा दिए। भैया खुदा का खौफ अपने दिल में पैदा करो। जिस दिन तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाएगा, फजर भी तुमसे नहीं छूटेगी, ज़ोहर भी तुमसे नहीं छूटेगी, असर भी तुमसे नहीं छूटेगी, मगरिब भी नहीं छूटेगी, इशा भी नहीं छूटेगी। 30 दिन तुमने नमाज पढ़ ली पाबंदी के साथ में। किसान लोग यहाँ पर खेत थे, खेती करते थे, लेकिन उस खेती से अपना वक्त निकाला। आपने रमजान शरीफ के महीने में नमाज पढ़ी। कारोबारी लोग भी हैं, अपने थोड़ी देर के लिए कारोबार को बंद किया, आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कारोबार तो वहीं था रमजान शरीफ में, जो रमजान शरीफ के बाद है, कि कुछ ड्यूटी ज्यादा बढ़ गई रमजान शरीफ के बाद। अब देखो, तुमने रमजान शरीफ में तुमने नमाज पढ़ी, अल्लाह को याद किया, कितनी ज्यादा नेमतें तुमने खाई। अब चाह करके भी तुम एक पकौड़ी नहीं बनवा सकते हो। अगर दिल भी चाहेगा एक पकौड़ी मिल जाए तो 20 बार बीबी को खुशामद करना पड़ेगी, मैडम तरफ बना दो यार, छोड़ा पूरे महीने पर खाया, अभी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा, अब नहीं बनेगी, जब रमजान आएगा तभी मिलेगी। ऐसा हो? देखो तकरीर हो गई है, तकरीर हम करते भी नहीं है, तकरीर करना हमारा काम नहीं है, ठीक है? तकरीर करना हमारा काम है, तकरीर करना मुकर्रिरों का काम है। जिस दिन हम तकरीर करने लगे तो बड़े मुकर्रिर क्या करेंगे?
जाएंगे यार? حضرت کو بلا لو, حضرت آ جائیں گے, تقریر بھی کر دیں گے, دعا بھی کر دیں گے, 2-4 کلام بیان کر دیں گے, تو ہو سکتا ہے شاعری بھی کرنے لگے. بیچارے شاعر صاحب کیا کریں گے, مقرر صاحب کیا کریں گے؟ جو جس کا کام ہے اس کا کام اسی کے ہونا چاہیے, اسی کی اچھا لگنا ہے. ٹھیک ہے, تو مقرروں کا کام ہے تقریر کرنا, وہ تقریر کریں گے. شاعروں کا کام ہے کلام پڑھنا, وہ کلام پڑھیں گے. ہمارا کام ہے دعا کرنا, ہم دعا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تقریر ہم نہیں کر رہے میرے عزیزوں, بہت آسان جملوں میں سمجھا رہے ہیں. تم نے اللہ کو یاد کیا رمضان شریف کے مہینے میں, اللہ نے تم کو نوازا. ایسی 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 نعمتیں تمہارے دسترخوان پہ آئی کہ تم سال اگر سوچ کر کے بھی چاہو تم نہیں آ سکتے. یہ نماز کی برکت سے آئی ہے, روزے کی برکت سے آئی. اب میاں یہی تم سالوں بھر اگر کر لو تو قسم خدا کی تم اپنے اللہ کے گھر کو آباد کر دو, اللہ تمہارے گھر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. اللہ تو کہتا ہے میری طرف بڑھو, اللہ کہتا ایک قدم بڑھو میری طرف, اللہ 4 قدم بڑھنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑھنے کو تیار نہیں ہے, بندے نے تو بے حیائی کی چادر اوڑھ رکھی ہے. اللہ نے 2 وقت کی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے, وہ تو دے گا ہی. نماز پڑھیں گے تو ملے گی, نہیں پڑھیں گے تو ملے گی. میاں کھانا ہے تو عزت دکھاؤ, عزتی کی کیوں؟ اللہ نے 2 وقت کی روٹی دی ہے تو اس کا شکر کون ادا کرے گا؟ کوئی دوسرے لوگ آئیں گے, کون ادا کرے گا؟ میرے عزیزوں, آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اس کا احساس ہے؟ اللہ نے کہ ہم کو بتایا اس راستے سے ہم بھٹک چکے ہیں. مؤذن کہہ رہا حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. ہمیں پڑھنا ہی نہیں, کامیابی تو مل ہی رہی ہے یار, 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, اور کیا چاہیے؟ میاں کھانا ہے تو عزت دکھاؤ. قسم خدا کی جس دن تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرنے لگو گے, قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. آج سینکڑوں برس گزر گئے ہیں. گرمی کا مہینہ آتا ہے تو وہ پاک کی کانفرنس ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ رجب کا مہینہ آیا, غریب نواز کانفرنس ہو رہی. کیوں ہم غریب نواز کو یاد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے ولیوں کو یاد کر رہے ہیں؟ آج بھی سینکڑوں برس ہو گئے, ہم نے سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, لیکن ہم مان رہے ہیں. سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, جانتے ہو کیوں مان رہے ہو؟ میرے عزیزوں, کیوں مان رہے ہیں؟ آج ہم تمام کاموں کے لیے فرصت ہے, تمام کاموں کے لیے فرصت ہے. آج کسی کو اپنی جان کی فکر ہے, کسی کو اپنی مال کی فکر ہے, کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہے. لیکن میرے عزیزوں, ہم میں سے ایک ایسی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے. وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ جماعت ہے اولیاء کرام, جس پر میرے ذہن میں واقعہ آ رہا ہے. ایک روز حضرت بہلول بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی راستے سے بادشاہ ہارون رشید کا گزر ہوتا ہے, اس کی نظر پڑتی ہے, سلام عرض کرتا ہے. تو حضرت بہلول بادشاہ کو بیٹھا دیکھ کر کے بادشاہ ہارون رشید یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بہلول بادشاہ فرماتے ہیں ہمیں کاہے کی فکر ہے؟ یہ سورج میری وجہ سے نکل رہا ہے, یہ چاند میری وجہ سے نکل رہا ہے, یہ ستارے میری وجہ سے نکل رہے ہیں, یہ کائنات میری وجہ سے رہی ہے. یہ جملہ سن کر کے بادشاہ ہارون رشید حیران ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. حضرت بہلول بادشاہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بہلول بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر.
میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا, اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا, تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی نکل رہا ہے, یہ چاند اللہ کی مرضی سے نکل رہا ہے تو میری مرضی سے نکل رہا ہے, یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو میری مرضی سے نکل رہے ہیں, یہ کائنات اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے تو میری مرضی چل رہی ہے. تو میرے عزیزوں, پھر میں وہی پر آتا ہوں, ان اللہ کے ولیوں نے کیا کیا ہے؟ ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں سر کر دیا. اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. مسلمانوں, تم سے نماز کے لیے کہا جائے, یہ اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے, وہ تحفہ ہے, وہ تحفہ ہے. قسم خدا کی اس کو اگر قبول کر لو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے. جلال نگر والوں کی قسمت میں جتنا ناز کر سکتے ہو اتنا ناز کر لو. مسلمان تو بہت, لیکن تم کچھ الگ ہی مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انوکھے مسلمان ہو, تم کچھ نرالے مسلمان ہو. ایسی کیا بات ہے اما جلال نگر والوں, تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز کامیاب. تمہاری نماز کیوں کامیاب ہے؟ جانتے ہیں کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ تم عشق والے ہو, محبت والے ہو, عقیدت والے ہو. الحمدللہ پڑھے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, واحد دولا, نعرہ تکبیر. تو میرے عزیزوں, اس جلسے پاک سے رخصت ہو تو اپنے دل میں پکا ارادہ لے کر کے جاؤ, انشاءاللہ تعالی آنے والی فجر سے ہم 5 وقت با جماعت نمازی بن کر کے جائیں گے. اپنے دلوں میں محبت اور اخلاص لے کر کے جائیں گے. آج مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ عبادت گزار ہیں. ایسا اگر گھر میں 4 عورتیں ہیں, 4 مرد ہیں, 4 مردوں میں جس کی ہو گئی عمر 60 سال, مردوں کی بات کروں, جس کی عمر ہو گئی 60 سال, اب وہ کسی کام کا نہیں رہا ہے, اب چلو اللہ کے گھر. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں گھر کی اگر عورتیں ہیں, اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے تو ماں کو دیکھ کر کے بیٹی بھی پڑھے گی نماز. تو میرے عزیزوں, اگر تم نماز پڑھو گے تمہیں دیکھ کر کے تمہارا بیٹا بھی نماز ہو جائے گا. ہو جائے گا. جیسا ماحول بناؤ گے ویسا گھر کا ماحول بن جائے گا. تم 1 وقت پڑھو, 2 وقت پڑھو, 3 وقت پڑھو, 4 وقت پڑھو, بیٹا نہیں جا رہا ہے تو اس پہ تنبیہ کرو, اس کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جاؤ. جب تم ساتھ میں لے کر کے جاؤ گے تو تمہارے بغیر کہے تم سے پہلے بہت مشکل نظر آئے گا. تو میرے عزیزوں, پہلے آپ نماز کے پابند ہوئیے, اس کے بعد اپنے بچوں پہ تاکید کریے وہ بھی نماز پڑھنے جائیں, مسجدوں کو آباد کریے. قسم خدا کی تمہاری مسجد بھی اگر اللہ کے گھر کو آباد کر دو گے, اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے. حافظ شاہ محمد صاحب کے گھر پر ایک حافظ ماشاءاللہ ہو گیا. 3 بھائی ہیں, سگے 3 بھائی ہیں ماشاءاللہ. کہنا ہی کیا ہے, گھر والے تو گھر والے رہے, پڑوسی بھی ساتھ میں جائیں گے. نماز پڑھو کے بچ جاؤ گے تو کیا نماز پڑھ جاؤ گے, یہ بتاؤ. نماز پڑھ کے ٹھیک ہے, نمازوں کی پابندی کرنا. حافظ شاہ محمد کے گھر میں 3 حافظ ہو گئے, اور ایک حافظ بننے کے لیے اللہ نے ایک اور بچہ دے دیا. وہ بھی کتنے دن کے بعد, 8 سال کے بعد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اس بچے کو صحت سلامتی عطا فرما, اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما, اللہ اس بچے کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما. اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کی بارش عطا فرما. تمام آفات و بلایات سے گھر والوں کو تا عمر محفوظ عطا فرما. اس گھر والوں کو ہمیشہ خوشیاں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بچے کا سننے میں آیا ہے کل کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا,
اس بچے کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرما تندرستی عطا فرما اس کو تمام آفات بلایات سے بچوں کو محفوظ عطا فرما اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما جو بھی پریشانی ہے جو بھی اس کی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی اور مصیبت سے نکال کر کے اس کو مکمل شفا مکمل صحت عطا فرما اللہ اس بچے کی حفاظت عطا فرما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمان رحیم رحم فرما کرم فرما فضل فرما اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے خداوند قدوس ہماری حاضری کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ یا رحمان رحیم اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے گھر میں رحمت نور کی بارش عطا فرما خداوند قدوس ہمارے گھر میں دینی ماحول پیدا فرما خداوند قدوس ہمارے گھر میں مسجدوں والا ماحول پیدا فرما دے یا اللہ یا رحمان رحیم اس محفل پاک کی برکت سے ہم میں سے جو بے نمازی ان کو جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما خداوند قدوس ہمارے پیشانی میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما یا اللہ یا رحمان رحیم اس محفل پاک کی برکت سے ہم میں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے خداوند قدوس ہمیں سے پردان قرض سے خوشی عطا فرما خداوند قدوس ہمیں سے جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما خداوند قدوس ہمیں سے جو بیمار ان شفا و صحت عطا فرما خداوند قدوس ہمیں سے جو بے روزگار رزق حلال عطا فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم حافظ شان محمد کی عمر میں برکت عطا فرما علم میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما دے خداوند قدوس ان سے دین و سنیت کا خوب کام لے لے حافظ شان محمد کو دین کا سچا سپاہی بنا دے خداوند قدوس اس محفل پاک کی برکت سے حافظ شان محمد کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی بارش عطا فرما ان کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما خداوند قدوس ان کے گھر پر رحمتوں برکتوں کی بارش عطا فرما دے یا اللہ یا رحمان الرحیم اس محفل پاک کی برکت سے یہاں پر جتنے بھی حاضرین محفل ہیں ان سب پر رحمتوں برکتوں کی بارش عطا فرما تمام آفات و بلیات سے ان سب کو تعمر محفوظ عطا فرما اس محفل پاک کی برکت سے ان سب کو تمام خوشیاں نصیب عطا فرما یا اللہ یا رحمان الرحیم ہم سبوں کو ایک اور نیک بنا دے حاسدوں کے حسد سے بچا دے اسلام مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما خداوند قدوس ہم سبوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خداوند قدوس ہم سب سنی سے عقیدہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما خداوند قدوس اہل سنت و جماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سبوں کو قائم و دائم عطا فرما خداوند قدوس رحم فرما کرم فرما فضل فرما ہم سبوں کو خاتمہ ایمان پر عطا فرما دے وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا انت۔ ارے جلال نگر والوں ایک بات بتاؤ، بلگرام شریف کا نام سنا ہے؟ کبھی جانا ہوا؟ کیسی جگہ ہے بتاؤ؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کیا بتایا ہے؟ جب اعلیٰ حضرت کہیں جاتے تھے تو اپنی جوتیوں کو اپنے پیر میں ہی رکھتے تھے، لیکن جب سرحد بلگرام آتا تھا، کبھی بلگرام شریف کا سفر جب اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا، جب بلگرام شریف کی سرحد میں قدم رکھتے تھے، قدم رکھنے سے پہلے اپنی جوتیوں کو نکال کے اپنے بغلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جب ان کے خادم حضرات ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کی جوتیاں آپ کے پیروں میں ہوتی ہیں، جب بلگرام شریف آتے ہیں تو آپ کی جوتیاں نکل کے آپ کے بغل میں کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے کہ اے نادانو، یہ بلگرام شریف ہے، یہ سیدوں کی بستی ہے، پتہ نہیں کس سید کا کس جگہ پر قدم پڑا ہو اعلیٰ حضرت کی جوتی پڑے، اعلیٰ حضرت کو گوارا نہیں۔ جب اعلیٰ حضرت بلگرام شریف پہنچ جاتے تھے، آستان واحدیہ پر حاضر ہوتے تھے، جب حضرت میر عبدالواحد بنامی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے میں پہنچ کر میر عبدالواحد کی تربت کے پاس پہنچتے تھے، پہنچنے کے بعد جب اپنے آنکھوں کو بند کرتے تھے تو اللہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ اللہ جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، یہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آنکھیں کھولتے تھے تو اپنے قلم کو اٹھایا تھا،
قلم اٹھانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا کہ اللہ اللہ عزت و شان و احترام دلگرام عبد واحد کے سبب جنت ہے نام دلگرام. اور چلایا قلم اور چلایا قلم تو کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ آسماں اینک لگا کر مہر و ماٹی دیکھ لے جلوے انوار حق ہے صبح شام دلگرام. اسی اللہ کے مقدس ولی کا انشاءاللہ تعالی آنے والی 19 اور 20 اپریل کو سرزمین دلگرام شریف میں عرس واحدی اور زاہدی منایا جائے. جلال نگر والوں تم کو میں خصوصیت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں اپنے 2 دن کے لیے کاموں کو چھوڑ دینا, حضرت میر واحد کے آستانے پر حاضر ہو جانا. انشاءاللہ تعالی حضرت میر واحد کے آستانے پر حاضر ہونے کے بعد حضرت معلومات سے برکت حضرت معلومات لے کر کے اپنے گھروں میں آنا. یہ اللہ کے مقدس ولی ہے, پتہ نہیں کس آنے والے پر اللہ کے مقدس ولی کی نظر پڑ جائے. قسم خدا کی اگر اللہ کے مقدس ولی کی نظر پڑ گئی تو اس کا بیڑا پار ہو. تو آنے والی 19 اور 20 مارچ کو انشاءاللہ تعالی سرزمین دلگرام شریف میں آنا ہے, جس کا پوسٹر شائع ہو چکا ہے, آپ لوگوں کے بیچ میں پہنچ جائے گا. اپنے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے لگائیے گا, اپنی مسجد میں لگا دیجیے گا. آنے والی 19 اور 20 اپریل کو انشاءاللہ تعالی دلگرام شریف کا سفر کرنا ہے. آپ لوگوں کو میں خصوصیت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں.